अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफसाना मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है चिराग का जिन और इस अफसाने की कलमकार हैं हबीबा अंजुम। देखें वासिफ, मेरी और समरा की कितनी प्यारी तस्वीर है। ज़ारा मोबाइल अपने शोहर वासिफ के सामने करते हुए बोली। वासिफ अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। उसने एक नज़र ज़ारा के मोबाइल पर डाली। ज़ारा के साथ खड़ी समरा उसे ज़ारा से ज़्यादा पुरकशिश महसूस हुई, पर इसका इजहार उसने ज़ारा से नहीं किया। कुछ दिनों से वो ज़ारा के मुंह से ये नाम बारहा सुन चुका था। जिस स्कूल में ज़ारा पढ़ाती थी, समरा भी कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र होकर आई थी। उसकी इस शहर में शादी हुई थी। चूँकि नई नई शादी भी, शहर भी नया था, स्कूल भी नया, अपनों से दूर समरा बीबी अकेली थी। इन हालात में उसकी बीवी ज़ारा से ज़्यादा कोई मुखलिस ना था उसके लिए, क्योंकि वो खुदाई खिदमतगार बनी रहती थी। ज़ारा साफ दिल की लड़की थी। किसी ज़माने में पहनने ओढ़ने का सलीका भी था। कपड़े अब भी अच्छे पहनती थी, पर पता नहीं किन कामों में उलझी रहती थी। घर में तो चलती फिरती माँ सी ही लगती थी। अगले 6 महीनों में समरा के बारे में सुनने को बहुत कुछ मिला। उसका शौहर एक नफसियाती मरीज था। पहले एक बीवी को तलाक दे चुका था, जिसका पता समरा को बाद में चला। फिर सुना कि उम्मीद से हो गई और आए दिन ज़ारा कुछ न कुछ बनाकर ले जाती। हाय वासिफ, उसकी सास बहुत तंग करती है। बेचारी दो दो नफसियाती मरीजों के दरमियान फंस गई है। इस हालत में तो औरत को अच्छी खुराक और तवज्जो की ज़रूरत होती है। हम किसी का अच्छा करेंगे, कल अल्लाह हमारी औलाद के लिए अच्छा करेगा। वो जल्दी जल्दी लंच बॉक्स बंद करते हुए बोली। उसका रक्शे वाला हॉर्न दे रहा था। मुझे भी ऑफिस से देर हो रही थी। फिर एक हफ्ते बाद की बात है। वापस आया तो ज़ारा किचन में मसरूफ़ थी। बच्चे दोनों होमवर्क कर रहे थे। आम रूटीन में ज़ारा मेरा हमेशा खुशदिली से इस्तकबाल करती थी। मुझे चाय देते हुए दिन भर की रुदात सुनते सुनाते अपने काम निपटाए जाती, पर आज गैर मामूली खामोशी थी। और कुछ देर बाद ये मुअम्मा भी हल हुआ। समरा अपनी आने वाली खुशी से महरूम हो गई थी। बात तो अफसोस की थी, पर कुदरत के कामों में किसका दखल है। सो मैंने भी ज़ारा को हौसला दिया। वो किचन में मसरूफ़ हुई और मैं ख़बरों में। फिर कोई 2 माह खैरियत से गुजरे होंगे। वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। समरा को उसके शौहर ने तलाक दे दी। उसके घर वाले उसे ले गए थे आकर। ज़ारा जी फिर उदास। देखो ज़ारा, एक लिहाज से अच्छा हो गया। एक नफसियाती मरीज से उसकी जान छूट गई। शायद कुदरत ने इसीलिए उसको औलाद की खुशी से महरूम किया हो। मैंने ज़ारा को तसल्ली दी। ये तो ठीक है वासिफ, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। लेकिन परेशानी इस बात की है कि उसकी नौकरी भी ख़राब हो गई। आपको पता है वो दूसरे शहर से है। उसका तबादला होने में भी वक्त लगेगा। इतना लंबा अरसा उसे छुट्टी तो नहीं मिलेगी। यहाँ वो अकेली कहाँ रहेगी। अगर किसी हॉस्टल में रहती है तो इस पागल इंसान का कोई पता नहीं, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो तो तलाक के बाद भी धमकियां दे रहा है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। अकेली समझकर कुछ कर दें। यहाँ तो उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं और नौकरी छोड़ना कोई अक्लमंदी भी नहीं। सरकारी नौकरी है, कल कला को भाभियां ना पूछे तो कोई आसरा तो हो। अब दोबारा शादी तो किस्मत की बात है। ज़ारा उदास लहजे में बोली। ये बात तो तुम्हारी सही है। इसका एक हल हो सकता है। क्या? उसने जल्दी से पूछा। जब तक उसका तबादला नहीं हो जाता वो हमारे घर रह ले तुम्हारे साथ। स्कूल आती जाती रहेगी, आने जाने का मसला भी नहीं होगा। क्या ख्याल है? मैंने आसान हल बताया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये ठीक रहेगा। मैं अभी उसको फ़ोन करती हूँ। ज़ारा जोश से उठते हुए बोली। 10 मिनट के बाद जिस तरह वो चहकती हुई आई, इसका मतलब था कि समरा राज़ी थी। इन हालात में और कोई चारा भी नहीं था। फिर 2 दिन के बाद मैं ऑफिस से आया तो समरा लाउंज में बच्चों के साथ बैठी थी। उसने मुझे सलाम किया। मैं जवाब देकर फ्रेश होने चला गया। उसके बाद हम सब ने मिलकर शाम की चाय पी। ज़ारा ने अच्छा खासा एहतमाम किया हुआ था। ज़ारा को खाना बनाने का शौक भी था। नित नई तरकीबें देखती रहती थी और फिर आए दिन दस्तरखान पे कुछ न कुछ नया ही नज़र आता था। बच्चों और मेरे लिए हर दफ़ा कुछ नया बनाकर वो खुश भी बहुत होती थी। फिर दूसरे दिन स्कूल जाकर अपनी कोलीग्स को भी ज़रूर बताती। आपको पता है वासिफ, सब कहती हैं ज़ारा तो चिराग का जिन है। घर स्कूल हर चीज़ मैनेज कर लेती है। ऊपर से इतनी स्मार्ट है। 2 बच्चों की माँ तो लगती ही नहीं है। वो आंखों में चमक लिए उनकी बातें दोहराती और खुश होती।
کسی حد تک یہ باتیں سچ بھی تھیں۔ وہ واقعی 2 بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی، اپنی اسمارٹنیس کا خیال رکھتی تھی، گھر کے کام کے لیے بھی کسی کام والی کو نہیں رکھا ہوا تھا، ہر کام خود کرتی تھی، پھر جاب بھی کر رہی تھی، بچوں کو بھی خود پڑھاتی تھی، اور دونوں ہی ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ لیکن میں ایک مرد تھا۔ ان سب باتوں کا اعتراف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ساری ہی عورتیں کرتی ہیں۔ اسکول کی نوکری کون سا مشکل ہوتی ہے؟ نوکری تو مردوں کی مشکل ہوتی ہے۔ مرد کی کمائی سے ہی گھر میں برکت ہوتی ہے، بھلا عورت کی کمائی سے بنتا ہی کیا ہے؟ اور پھر زارا کتنا بھی اچھا سوٹ لے لیتی، دوپٹہ ماسیوں کی طرح ہی لپیٹتی، ہاتھوں میں مسالوں کی خوشبو بسائے اپنے آپ کو چراغ کا جن ثابت کرنے کے چکر میں اس کے پاس نہ میرے لیے وقت تھا نہ اپنے لیے۔ سارے بال کیچر میں پھنسائے وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتی، چلتے چلتے میری بات سنتی اور چلتے چلتے جواب دیتی۔ ہم دونوں اچھا کما رہے تھے، کئی دفعہ کہا کوئی کام والی رکھ لو، ہر وقت جلدی کرو کا جملہ سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ زارا واصف کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ توبہ ہے زارا، تمہیں کہیں لے جا بھی نہیں سکتا، کہیں سے مسز واصف نہیں لگتی، بندہ کسی سے تعارف بھی نہیں کرا سکتا۔ اتنا کام ہوتا نہیں جتنا تم ظاہر کرتی ہو۔ کبھی میں جھنجھلا جاتا، وہ حیرت سے میرا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ چراغ کا جن بننے کا شوق میں وہ یہ بھول گئی کہ میں ایک مرد ہوں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی سمرا کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سمرا ہمارے گھر کا فرد بنتی جا رہی تھی۔ میں شام کو آتا تو وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کوئی سلاد بنا رہی ہوتی، میرے آنے کے بعد چائے لگاتی۔ اس دوران زارا کی زبان اور ہاتھ دونوں ہی چل رہے ہوتے۔ وہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کی تیاری بھی کرتی جاتی۔ اب آفس سے آتے ہی سمرا کو دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بنا سنورا دیکھنے سے تازگی کا احساس ہوتا۔ زارا کی آواز ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر لگتی۔ زارا پلیز بچوں کو اندر کمرے میں پڑھایا کرو، میں آفس سے تھکا ہوا آتا ہوں، آتے ہی تم سور پھونکنا شروع کر دیتی ہو۔ میں جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ زارا کو اس کے رویے پر شدید حیرت ہوئی۔ آج پہلی بار واصف اس پر ایسے چلایا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ لڑ پڑتے تھے، بحث بھی ہو جاتی تھی، لیکن لہجے میں اس طرح کی درستی پہلے کبھی نہیں آئی، نہ ایسے لفظ کبھی اس نے استعمال کیے تھے۔ سوری واصف، وہ کچن میں کام بھی ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ بچوں کو بھی کام کرا لیتی ہوں، روم میں بار بار جا کر کام کیسے کراؤں؟ اور میری نظر ہٹ جائے تو یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، اس نے آہستہ سے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ یہ کہانیاں مجھے نہ سنایا کرو، میں گھر آتا ہوں تو سکون چاہتا ہوں، بچوں کو کمرے میں پڑھایا کرو۔ میں پیر پٹکتے ہوئے اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ زارا کو سمرا کے سامنے تھوڑی سبکی کا احساس ہوا، پھیکی مسکراہٹ سے بچوں کو کمرے میں جانے کو کہا اور خود دوبارہ سے کچن میں مصروف ہو گئی۔ واصف کو چائے کمرے میں لے جا کر دی۔ اس کے پکارنے پر بھی واصف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کوئی آفس کی پریشانی ہے، واصف کبھی ایسا نہیں کرتے۔ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، رات کو پوچھوں گی۔ کیا بات ہے واصف، کوئی پریشانی ہے؟ رات کو وہ کمرے میں آئی تو واصف موبائل میں گم تھے۔ اس نے پاس بیٹھ کر آہستہ سے ان کے بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے کہا، کوئی پریشانی نہیں، کیوں؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، آپ نے کبھی اس طرح کیا نہیں، آج کیا ہوا؟ یار تم خود سوچو، بندہ گھر سکون کے لیے آتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی مسلسل تمہارے بولنے کی آواز، بچوں کو ہوم ورک کرانا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر کراؤ، پھر کھانا بناؤ، تم دو کام ساتھ کر رہی ہوتی ہو تاکہ بس جان چھوٹے۔ واصف کھردرے لہجے میں بولا، جان چھڑانے کی بات نہیں واصف، بچے ہوم ورک میں بہت دیر لگاتے ہیں، اگر ان کے ہوم ورک ختم ہونے کا انتظار کروں تو کھانا وقت پر نہیں بن سکے گا۔ آپ کھانا بھی تو جلدی کھاتے ہیں۔ واصف کی بات سن کر اسے دکھ ہوا تھا، پر خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے بات مکمل کی۔ مجھے کہانیاں نہ سنایا کرو، میں واپس آؤں تو مجھے سکون چاہیے، چاہے ہوم ورک رات کو کرواؤ یا شام میں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اور یہ ہاتھ ہٹاؤ، لگتا ہے پیاز لہسن کی پوٹلی سر پر پڑی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموشی سے بیڈ سے اتر گئی، واش روم میں نل کھول کر ہاتھوں اور چہرے کو رگڑ رگڑ کر صابن سے دھونے لگی۔ اسی تواتر سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ آج واصف کا رویہ ناقابل فہم تھا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ منہ دھو کر وہ باہر نکلی تو واصف سو چکے تھے، وہ بھی خاموشی سے لیٹ گئی، دور کہیں کوئی گھنٹی بجی تھی۔ آنے والے دنوں میں واصف کا رویہ مسلسل ایسا ہی رہنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو گیا ہے واصف کو۔ وہ شام کو گھر آتے تو وہ چائے ان کو لاؤنج میں دے کر اپنی چائے لے کر بچوں کے روم میں آ جاتی، وہیں ان کو ہوم ورک کراتی، سبزی کاٹتی۔ پہلے دن وہ اپنی چائے لے کر بچوں کے روم میں آئی
تو اس کا خیال تھا واصف اس کے پیچھے آئیں گے۔ اتنے سالوں میں کبھی وہ شام کی چائے ایک دوسرے کے بغیر نہیں پیتے تھے، مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب واصف نہیں آئے، اس کی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو وہ بچوں کو کام میں لگا کر کٹی ہوئی سبزی اور چائے کا کپ اٹھا کر باہر آئی تو واصف اور سمرہ کے کپ خالی پڑے تھے۔ وہ کسی ڈرامے میں گم تھے۔ اس کے دل کو دھچکا لگا، خاموشی سے کچن میں جا کر اپنی چائے سنک میں بہا دی اور کپ لینے لاؤنج میں گئی۔ واصف، یہ کپ پکڑا دیں، اس نے جان بوجھ کر واصف کو آواز دی، یہ سوچ کر شاید واصف کو اس کا خیال آ جائے۔ وہ چونکے۔ کپ؟ اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ یار، سامنے پڑے ہیں، سارا مزہ خراب کر دیا، آگے ہو کر اٹھا کر لے جاؤ، واصف جھنجلا کر بولے۔ وہ دکھی دل کے ساتھ کپ اٹھا کر آ گئی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کا دکھ بھی آنکھوں سے بہنے لگا۔ یہ پیاز بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اسے آج احساس ہوا تھا۔ پھر ہر آنے والے دن میں کچھ ایسا ہو جاتا جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ بہت سی باتوں پر وہ سمرہ کی موجودگی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی۔ کمرے میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو واصف اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے۔ سمرہ ساتھ والے کمرے میں ہوتی تھی، آواز اس تک نہ جائے، اس لیے زارا نے کمرے میں بھی کسی معاملے پر بحث کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس رشتے کی ڈور میں اگر دونوں سرے تن جائیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی ایک کو ایک سرا ڈھیلا چھوڑنا پڑتا ہے۔ زارا اس بات کو سمجھتی تھی، پر معاملات اتنے الجھتے جا رہے تھے کہ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس ہفتے سمرہ اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی۔ زارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آج وہ آرام سے واصف سے بات کرے گی، پوچھے گی کیا پریشانی ہے، کیوں اتنے الجھے رہتے ہیں۔ اس شام کو وہ گھر آئی تو کچھ بھی کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنا نیا سوٹ نکالا، استری کر کے تبدیل کیا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا، بچوں کو بھی تیار کر کے کچن میں چائے بنانے چل دی۔ واصف کی گاڑی کا جب ہارن سنائی دیا، وہ چائے دم پر رکھ چکی تھی۔ واصف اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں سموسوں کا شوپر تھا، اس کو دے کر فریش ہونے چل دیے۔ وہ سموسے پلیٹ میں نکال کر چائے کے ساتھ لے آئی۔ سمرہ کو بھی بلاؤ، اس کو تو سموسے بہت پسند ہیں، واصف نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ واصف کی بات سن کر زارا کو کچھ عجیب سا احساس ہوا، پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولی، وہ تو 2 دن کی چھٹی لے کر گھر والوں سے ملنے گئی ہے۔ واصف کا چہرہ ایک دم سے تاریک ہو گیا۔ سموسے کی طرف جاتا ہاتھ انہوں نے واپس کھینچ لیا۔ زارا نے یہ سب بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اوہ، تو تبھی تم اتنی بن سنور کر بیٹھی ہو، اس کے سامنے تو ظاہر کر رہی ہوتی ہو جیسے بڑی سگھڑ بیوی ہو، ہر فن مولا ہو، سارا بوجھ تم نے اٹھا رکھا ہے اور اب گولے گنڈے کی دکان بنی بیٹھی ہو۔ شکر ہے گھر میں مہمان نہیں، تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو مہمانوں کے جانے کا جشن مناتی ہیں اور گھر میں بے برکتی لاتی ہیں۔ واصف غصے میں پیر پٹکتا کمرے میں چلا گیا۔ بچے سہم کر ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خود حیران تھی واصف کو کس بات پر اتنا غصہ آیا تھا۔ واصف اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ پھر آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے اس نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا کر پیار کیا، ان کو کھیلنے کو کہا، خود کپڑے تبدیل کر کے کچن میں چلی گئی، بچوں کو چپس بنا کر دیے اور رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ مگر ذہن مسلسل واصف کی باتوں میں الجھا ہوا تھا، کہیں اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ وہ عورت تھی، اپنے ساتھی کی ہر ادا پہچانتی تھی۔ رات کو کھانا دے کر کچن سمیٹنے کے بعد وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ واصف ٹی وی میں مگن تھے، اسے رونا آ رہا تھا۔ پہلے تو واصف اس کی 2 منٹ کی خاموشی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یار، تم خاموش ہوتی ہو تو گھر میں زندگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اب کتنے دن ہو گئے ان کے درمیان معمول کی بات چیت بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ خاموشی سے کتنے آنسو اس کا تکیے بھگوتے رہے۔ کافی دیر رو لینے کے بعد جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے پچھلے تمام دنوں پر نظر دوڑائی۔ شاید ایسا کچھ اس سے ہوا ہو جو واصف کو برا لگا ہو، مگر ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر مسئلہ کہاں پر تھا؟ اس کے اندر جو گھنٹی بج رہی تھی وہ اس کو سن رہی تھی۔ سمرہ 2 دن گزار کر واپس آ گئی۔ شام کو واصف آئے تو سامنے اسے بیٹھا دیکھ کر ایک دم کھل اٹھے۔ زارا کچن کے دروازے پر کھڑی ان کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اندر پھر گھنٹی بجی۔ چلو بھائی زارا، آج کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ کمرے میں چلے گئے۔ زارا کا اگرچہ جانے کا دل نہیں تھا، پر وہ سمرہ کے سامنے کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ خاموشی سے تیار ہونے چل دی۔ اس نے کپڑے بدلے، سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیا، نیچرل کلر کا لپ گلوز لگایا، آنکھوں میں ہلکی سی کاجل کی لکیر اور تیاری مکمل۔ اس کے مقابلے میں سمرہ نے تیز رنگ کا جدید تراش خراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کی چھوٹی تنگ قمیض جو اس کے جسمانی نشیب و فراز کو پوری طرح نمایاں کر رہی تھی،
مہارت سے کیا گیا فل میک اپ، ہلکی پھلکی سی جیولری اور کندھے پر ایک طرف کو جھولتا دوپٹہ اسے مکمل ماڈل لک دے رہا تھا۔ ایک لمحے کو زہرا کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ فیشن وہ بھی کرتی تھی، پر وہ جو اس پر اچھا لگتا تھا، جس میں کوئی بے حجابی نہ ہو۔ سمرا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، پر زہرا نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ واصف کی طرف بڑھ گئی، جو اندر سے آتی سمرا میں گم تھے۔ چلیں، اس نے پاس جا کر آہستہ سے کہا۔ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا، بچے پیچھے بیٹھ کر لڑتے ہیں راستے میں، تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں ڈرائیو کرتے ہوئے تنگ ہوتا ہوں۔ واصف نے اپنی چوری پکڑے جانے پر نظر چراتے ہوئے کہا۔ مگر پیچھے اتنی جگہ نہیں ہے، سمرا نے بھی بیٹھنا ہوگا، اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ اوہو بھائی، سمرا آگے بیٹھ جائے گی، کبھی اپنے دماغ سے بھی کام لے لیا کرو، اس میں بھوسی بھرا رہتا ہے ہر وقت۔ چلو سمرا، تم آگے آ جاؤ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے گھوم کر دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سمرا بھی خاموشی سے اس کے پاس سے گزر کر فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ وہ وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ واصف کے ہارن دینے پر وہ تھکے تھکے قدموں سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ باقی کا تمام وقت وہ خاموش رہی۔ بچے اپنی شرارتوں میں مگن رہے، سمرا اور واصف اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ زہرا کے ہاتھ الجھن کا سرا آ گیا تھا۔ دن خاموشی سے گزر رہے تھے، زہرا نے کسی بھی معاملے میں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ واصف سوچ رہا تھا، اب سمرا کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے، وہ اسے پروپوز کر دے۔ اس کا گھر ڈبل اسٹوری ہے، زہرا اپنے الگ پورشن میں رہے گی اور سمرا الگ۔ زہرا کے والدین تو عرصہ ہوا فوت ہو چکے تھے، بھائی کوئی تھا نہیں۔ وہ کچھ دن شور شرابہ کرے گی، پھر چپ ہو جائے گی۔ سمرا بھی یقیناً مجھے انکار نہیں کرے گی، آخر سب جانتے ہوئے اس سے شادی کر رہا ہوں، اور کیا چاہیے۔ ایک ہفتے سے سمرا گھر گئی ہوئی تھی، واصف نے زہرا سے پوچھا۔ اس نے کہا اسے کوئی کام تھا، آ جائے گی اتوار تک۔ اب واصف کو اتوار کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آج اتوار تھا، واصف صبح سے ہی تیاری میں مصروف تھے۔ بازار سے کئی قسم کی بیکری کی چیزیں، پھل لائے، شیف کی، دن کا کھانا بھی تھوڑا سا کھا کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے۔ ساتھ ساتھ گھڑی پر بھی نظر ڈالتے۔ عصر کے وقت دروازے پر بیل ہوئی تو تیزی سے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے یہ ڈیوٹی بھی زہرا ہی انجام دیتی تھی۔ دروازے پر کالونی کی کمیٹی کا کوئی رکن تھا، جو واصف کو بلانے آیا تھا۔ سیکریٹری صاحب نے بلایا تھا، اس لیے بادل نخواستہ واصف کو جانا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج سے آتی آوازوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ سمرا آ چکی ہے۔ وہ اپنی بے پناہ مسرت کو اپنے اندر چھپاتا جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے دلہن کی طرح سجی سنوری سمرا ایک 30-32 سال کے پرکشش مرد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ واصف، آپ آ گئے۔ آپ کے جانے کے فوراً بعد ہی یہ لوگ آ گئے، اور دیکھیے میڈم شادی بھی کر کے آ گئی ہیں اور ہمیں سرپرائز کر دیا۔ زہرا واصف کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ سمرا کا شوہر اس سے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے واصف، سمرا کا تبادلہ ہو گیا ہے، خالد بھائی لندن جا رہے ہیں، کچھ عرصے میں انشاءاللہ سمرا بھی چلی جائے گی۔ زہرا اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی، جس کی اسے بالکل ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بھی چلے گئے۔ میرا کھانے کا جی نہیں، میں بس آرام کروں گا، واصف زہرا کو بتا کر کمرے میں چلے گئے۔ زہرا نے سر ہلا دیا اور جلدی جلدی پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ بچے بھی تھک گئے تھے تو وہ بھی جلدی سو گئے۔ کچن صاف کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور باہر پورچ کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ آتی سردیوں کی خنکی جسم کو اچھی لگ رہی تھی۔ قارئین، ہر عورت کے اندر ایک گھنٹی ہوتی ہے جو بہت سے مواقع پر بجتی ہے، اور خاص طور پر جب معاملہ اپنے گھر اور شوہر کا ہو تو بس جب یہ گھنٹی بج جائے تو محتاط ہو جانا چاہیے۔ میں نے بھی اس گھنٹی کو سن لیا تھا۔ خالد ہمارے اسکول میں کلیریکل اسٹاف میں تھا۔ سمرا کے لیے اس کی پسندیدگی سے میں آگاہ تھی۔ جب سمرا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی، آنکھیں چمکنے لگتی تھیں۔ سمرا کے گھر والوں تک پہنچنے میں نے اس کی مدد کی۔ اس کے لندن جانے کا سن کر سمرا اور اس کے گھر والے مان گئے۔ وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر بھی اس لیے گئی تھی، کم از کم اب واصف کبھی نہیں کہیں گے دماغ سے کام لیا کرو، بز بھرا ہے کیا۔ اب سو جانا چاہیے، صبح کام والی ماسی نے بھی آنا ہے اور دھوبی نے واصف کے کپڑے لینے بھی۔ اب مجھے بھی مسز واصف بن کر رہنا ہے، چراغ کا جن نہیں۔
دوستو آپ کو میرا آج کا سنایا افسانہ کیسا لگا؟ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔